अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जहन्नुम में गुनहगारों के साथ क्या सलूक किया जाएगा और वो अक़वाम के जिन्होंने अल्लाह ताला को वहदहुल्ला शरीक मानने से इनकार किया, उनका क़यामत के दिन क्या हाल होगा। कुरान पाक में इरशाद खुदावंदी है कि लोगों में से कोई ऐसा भी है जो किनारे पर रहकर अल्लाह ताला की इबादत करता है। अगर इसको कोई फ़ायदा हासिल हो तो मुतमईन रहता है, और अगर कोई आजमाइश आ पड़े तो वो अपना रुख फेर लेता है। ऐसा शख्स दुनिया और आखिरत के खसारे में है, और ये बहुत बड़ी नाकामी है। जो लोग क़यामत के दिन नुकसान में होंगे वो सबसे बड़े खसारे में होंगे। लिहाजा कुरान पाक में इरशाद खुदावंदी है कि कह दीजिए कि बेशक नुकसान उठाने वाले तो वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने आप और अपने अहलो अय्याल को क़यामत के रोज़ खसारे में डाल दिया। याद रखो, ये खुल्लम खुल्ला नुकसान है। और कुरान पाक में जहन्नुम के में जो अमाल ले जाएंगे उनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो भी अल्लाह और इसकी रसूल की नाफरमानी करेगा और अल्लाह की हदों को पामाल करेगा, अल्लाह उसे जहन्नुम रसीद कर देगा, जहां वो हमेशा रहेंगे और उसके लिए रुस्वा कुन अज़ाब होगा। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नुम की आग से बचने की तलकीन फरमाई है। इरशाद रब्बानी है, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अय्याल को उस आग से बचा लो कि जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे, जिस पर बड़े सख्त मिजाज और शदीद किस्म के फरिश्ते मुतय्यन हैं, जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही कुछ करते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें हुक्म दिया जाता है। लिहाजा एक और मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगो, उस आग से बचो कि जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और एक और मकाम पर इरशाद रब्बानी है, ऐ लोगो, मैंने तुम्हें भड़कने वाली आग से मुतनब्बे कर दिया है, जिसमें हर वो बदबख्त दाखिल हो जाएगा जिसने अल्लाह के अहकाम की तकज़ीब की और एराज़ किया। जहन्नुम की आग से बचने की फ़िक्र करना इतना अहम मसला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी रिश्तेदारों को जमा फरमाकर उन्हें तलकीन की कि वो अपने आप को आग से बचा लें। चुनाचा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई कि व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीना, के अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुरैशियों को बुलाया और उनसे फरमाया, ए बनु काब, अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लो। ए बनु मर्रा बिन काब, तुम अब भी अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लो। ए बनु अब्द शम्स, तुम भी अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लो। ए बनु अब्द मुनाफ, तुम भी अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लो। इसी तरह आपने कहा कि ए बनु हाशिम, ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, ए फातिमातुज़ ज़ोहरा, तुम भी अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लो। यकीन कर लो कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला के अज़ाब से नहीं बचा सकता, अलबत्ता तुम्हारे साथ जो रिश्तेदारी है इसके हकूक़ मैं पूरे करता रहूँगा। कुरान मजीद में आखिरत के अज़ाब का तस्करा बड़ी कसरत से किया गया है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्मों को बयान किया गया है ताकि इंसान को इस बात का यकीन आ जाए और वो अज़ाब से बचने के लिए राह रास्त की तरफ लौट आए, क्योंकि किसी चीज़ की मुतअद्दद अनवा व इक़साम का होना इसके हतमी और यकीनी होने पर दलालत करता है। लिहाजा कुरान करीम में इरशाद रब्बानी है कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयत को झुटलाया, वो हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में रहने वाले होंगे। कुरान पाक में इरशाद खुदावंदी है कि बिलाशुबा जहन्नुम घात लगाए हुए है, जो सरकश किस्म के लोगों का ठिकाना है। इसी तरह कुरान करीम में आग के गढ़े का भी जिक्र है
ارشاد ربانی ہے کہ اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا دیکھنے والوں کے لیے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بھڑکنے والی آگ کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جماعت جنت میں جانے والی ہوگی اور ایک جماعت بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گی۔ اسی طرح جھلس دینے والی آگ کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ جس دن ان لوگوں کو آگ میں چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا کہ چکھو مزہ، جھلس دینے والی آگ کا عذاب۔ اسی طرح حطمہ آگ جو ہے جو توڑ مروڑ کر رکھ دینے والی ہوگی، اس کے بارے میں قرآن میں ارشاد خداوندی ہے، خبردار اس نافرمان کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ اسی طرح تباہی کا گھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر جہنم میں اتار دیا جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اسی طرح سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم آخر ہے کہاں، زمین پر یا آسمان پر؟ اس کا کون سا مقام ہے؟ تو جہنم کی آگ زمین کے نیچے ہے، اور بدکردار لوگوں کا نامہ اعمال بھی مرنے کے بعد نیچے سجین مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، خبردار فاجروں کا نامہ اعمال سجین مقام میں ہے۔ سجین مقام آخر ہے کہاں؟ اس کی وضاحت حدیث پاک میں اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ حضرت برہ بن عازب روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے کے لیے نکلے۔ جب ہم قبر کے پاس لحد کے پاس پہنچے تو لحد تیار نہیں ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں بیٹھ گئے اور ہم بھی رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ نے آخرت کے احوال سے متعلق بہت سارے ارشادات فرمائے۔ ان میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بدعمال شخص کی روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال زمین کے نیچے سجین میں لکھ دو، تو اس کی روح کو نیچے زمین کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جہنم کی آگ کا اس وقت موجود ہونا، کیا کوئی اسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ تو جہنم کی آگ کے موجود ہونے کے دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمائے ہیں کہ آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ پر انہیں فرعون اور اس کی آل کو صبح شام پیش کیا جاتا ہے۔ پھر جب قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں جھونک دو۔ جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے دیکھا جہنم کو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جہنم کی آگ کو دیکھا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو جنت کی طرف یہ کہہ کر بھیجا کہ جنت کو دیکھ اور اس میں اہل جنت کے لیے جو کچھ میں نے انتظام کیا ہے اسے دیکھ لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت اور اہل جنت کے لیے تیار کی گئی نعمتوں کو دیکھا تو واپس آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اللہ، آپ کی عزت کی قسم، اس جنت کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو جنت کے ارد گرد مشقتوں اور ناگوار چیزوں کی باڑ کر دی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے پھر حکم دیا کہ جاؤ جنت کی نعمتوں کو دیکھو۔ جبرائیل نے جب دیکھا کہ اس گرد بڑی مشکل چیزوں کی باڑ کر دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، آپ کی عزت کی قسم، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ جنت میں کوئی بھی نہیں داخل ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ آگ کو دیکھو اور اہل جہنم کے لیے جو عذاب تیار کیے گئے ہیں وہ دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل نے دیکھا کہ جہنم کے مختلف طبقات باہم متصادم ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا الہی،
تیری عزت کی قسم، جہنم کے متعلق تو جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو جہنم کے ارد گرد لذتوں اور خواہشوں کی باڑ کر دی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب جا کر دیکھو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ دیکھ کر عرض کی کہ یا الہی، آپ کی عزت کی قسم، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ جہنم کی آگ سے کوئی بھی نجات نہیں پا سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جہنم کی آگ دکھائی گئی، جیسا کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن لگنے کی نماز پڑھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ میرے اس قدر قریب کر دی گئی کہ میں نے کہا کہ اے میرے اللہ، ان لوگوں میں بھی موجود ہوں گا۔ تو میں نے آگ میں ایک عورت کو دیکھا جسے ایک بلی نوچ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ اس عورت کا کیا معاملہ ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا تھا حتیٰ کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جسے حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں گرمی کے موسم میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو نماز کسوف پڑھائی۔ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام گرنے لگ گئے۔ پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، پھر لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر آپ نے 2 سجدے کیے، پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح آپ نے 2 رکعت میں 4 رکوع اور سجدے کیے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہر وہ چیز دکھائی گئی جس سے تمہارا سابقہ پیش آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے جنت پیش کی، یہاں تک کہ اگر میں اس سے پھل کا خوشہ توڑنا چاہتا تو میں توڑ سکتا تھا، اور اللہ نے جہنم کی آگ مجھے قریب کر کے دکھائی۔ میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جسے بلی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ بلی کو اس عورت نے باندھ رکھا، نہ تو خود کچھ کھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ زمین سے وہ کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی، یا ادھر ادھر سے جو اللہ نے اس کے نصیب میں رزق لکھا ہے وہ اسے کھا سکتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے آگ میں حمیریہ قبیلے کی سیاہ رنگ کی لمبی عورت دیکھی، اور ابو سمامہ عمرو بن مالک کو دیکھا جو آگ میں اپنی انتڑیاں کھینچ رہا تھا۔ اس قسم کی ایک روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں تھے کہ اپنے آگے پھونک مارنے لگے، پھر آپ نے اپنا ہاتھ دراز کیا جیسا کہ آپ کوئی چیز پکڑنا چاہتے ہوں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا جہنم کی آگ میرے قریب کر دی گئی تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنے چہرے سے اس کی گرمی ہٹانے کے لیے پھونک ماری۔ میں نے اس میں لاٹھی والے کو دیکھا اور جس نے بتوں کے نام پر بحیرہ جانور چھوڑنے کی ابتدا کی، اور حمیر قبیلے کی بلی والی عورت کو دیکھا کہ جسے جہنم میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اسی طرح انسان جہنم کی آگ کو قبر میں دیکھ سکے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ شخص جنتی ہوتا ہے تو اسے جنت دکھائی جاتی ہے، اور اگر وہ شخص جہنمی ہے تو جہنم اسے دکھائی جاتی ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا۔ اور اسی طرح جہنم کی آگ کا اثر دنیا میں بھی انسان محسوس کر سکتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان جہنم کی آگ کو تو نہیں دیکھ سکتا، البتہ اس کی حرارت ہر آدمی محسوس کرتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ ایک سانس جہنم سردی میں لیتی ہے
اور ایک سانس جہنم گرمی میں لیتی ہے، تو تم جو گرمی محسوس کرتے ہو تو وہ جہنم کی گرمی سے ہے، اور جو سخت سردی محسوس کرتے ہو تو یہ جہنم کی زمہریر سے ہے۔ اور مزید میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ جہنم کا سرد خانہ کیسا ہوگا، وہاں پر کس طرح گنہگاروں کو سزائیں ملیں گی، اور کس طرح ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور جہنم سال میں 2 سانس لیتی ہے، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔ سردی میں وہ سرد سانس چھوڑتی ہے، اور گرمی میں وہ گرم سانس چھوڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہم گرمی سے مرنے لگتے ہیں۔ اور بہت سی قومیں اس طرح بھی تباہ و برباد ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کو کھولا تو وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، دنیا سے نیست و نابود ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے نام، جہنم کی گرمی اور جہنم کے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہمیں اپنے سامنے رکوع سجود کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم سے وہ رکوع سجود ادا کروا لے کہ جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور ہماری قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور جو ہمارے پیارے ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو منور کر دے اور ان کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میرے دل کی میٹھی اور جائز مرادیں پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔